बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अली सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लाया हूँ, जो लाइफ स्किल है, वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और वो है कंसिस्टेंसी के रेफरेंस से इस्तिकामत जिसको कहा गया है। और मैं देखता आ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में कि ये ऐसी लाइफ स्किल है जो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे इंसान दुनियावी किसी मामले में तरक्की हासिल करना चाहता है, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, किसी भी प्रोफेशन में इंतहा को जाना चाहता है, बिज़नेस में किसी इंतहा को जाना चाहता है, दीन में, रूहानियत में, इन एनी एरिया ऑफ दिस लाइफ, दिस यूनिवर्स, जो भी इंसान एक्सेल करना चाहता है उसको इस्तिकामत की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में एक कॉन्सेप्ट है, लोग चाहते हैं रातों रात कुछ हो जाए और रातों रात उनको कुछ मिल जाए। सो ये मिसकंसेप्शन मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि रातों रात कुछ नहीं होता। कुछ भी हासिल करने के लिए एक अनथक मुसलसल जिद्दोजहद होती है जिसको कंसिस्टेंसी इंग्लिश में बोलते हैं और इस्तिकामत उर्दू में बोलते हैं। साबित कदमी जो है यही इंसानों को किसी भी अरूज पे ले जाती है। तो आज इस सिलसिले में मैं बात करूँगा ताकि हमारे लोग जो कि शॉर्टकट्स के चक्कर में हैं और उसमें अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं, वो लोग इससे बच सकें। तो इस वीलॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा कि इस बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में क्या फरमा रखा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से इस बारे में क्या मिलता है, ये क्यों बहुत अहम है ये लाइफ स्किल और ये कैसे हासिल की जा सकती है। ये सारी बातें इस वीलॉग में इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ। इस सिलसिले में कुरान पाक में सूरह हूद है, उसकी आयत नंबर 112 अल्लाह ताला फरमाते हैं, लिहाजा ए पैगंबर, जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है उसके मुताबिक तुम भी सीधे रास्ते पर साबित कदम रहो और वो लोग भी जो तौबा करके तुम्हारे साथ हैं, और हद से आगे ना निकलो। यकीन रखो कि जो अमल भी तुम करते हो वो उसे पूरी तरह देखता है। सुभान अल्लाह। इस आयत में भी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कदम रहने का जो है वो हुक्म दे रहे हैं और मोमिनीन को, मुसलमानों को भी, कि जब आप ईमान पे आ चुके हो, दीन कबूल कर लिया आपने, अब इस पे ठहर जाओ, साबित कदम रहो। तो इंशाल्लाह ये इसमें मैसेज है अल्लाह की तरफ से और ये हमारे लिए। इस सिलसिले में मुस्लिम में एक रिवायत है, बड़ी खूबसूरत, हज़रत आयशा से है वो रिवायत है। उसमें ये पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अमल जिसमें दवाम हो, हमेशगी हो, चाहे थोड़ा ही हो। सो यहाँ से भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी, जिनको अल्लाह ने हयात के सारे राज जिन पे खोल दिए, वो ये बता रहे हैं कि अल्लाह को भी जो अमल पसंद है वो हैं जो हमेशा किए जाएं, बेशक थोड़ी तादाद में हो लेकिन डेली किए जाएं। आपने देखा होगा मैंने अपनी पिछली वीलॉग्स में जो वीलॉग नंबर 1 से 20 तक शेयर किए, कुछ ज़िक्र शेयर किए जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग के लिए मैंने शेयर किए थे कि आपकी रूहानी ताकत के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उनमें भी आपको याद होगा मैंने शेयर किया कि ये ज़िक्र है जो बेशक करो, थोड़ा करो बेशक, लेकिन डेली करो, ताकि इस्तिकामत से बेसिकली एक चीज़ पैदा होती है। इसी तरह अबी दाऊद में भी एक हदीस है बड़ी ज़बरदस्त। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, एक सहाबी को मशवरा देते हुए फरमाया, राह इस्तिकामत पर कायम रहो, तुम सारी नेकियों का इहाता नहीं कर सकोगे और तुम जान लो कि तुम्हारा बेहतरीन अमल नमाज है और वज़ू की हिफाजत सिर्फ मोमिन करता है। ये एक हदीस है, इसमें भी ये सबूत मिलता है इस्तिकामत के रेफरेंस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से। अच्छा जी, अब मैं क्विकली आगे बढ़ता हूँ। इसकी अहमियत, वाई इम्पॉर्टेंट, कि ये मौजू क्यों बहुत ज़्यादा अहम है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जिस तरह मैं थोड़ा शुरू में भी कह चुका हूं, आपको ये अर्ज़ करूं कि अगर आप गौर करें कभी, वेट ट्रेनर्स जो है ना, उनकी ज़िंदगी से ये बहुत ज़्यादा बात आसानी से समझ आ सकती है। जो यंगस्टर्स वेट ट्रेनर्स को, बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं, बहुत ठीक ठाक उन्होंने मस्कुलर बॉडी बनाई होती है। आपसे अर्ज़ करूँ अगर आप उनकी ज़िंदगी को गौर करें तो वो एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुँचे होते। अक्सर लोगों को जज्बा चढ़ता है, वो वेट ट्रेनिंग शुरू करते हैं, फिर हफ्ते 2 हफ्ते में छोड़ देते हैं। ये वो लोग होते हैं वेट ट्रेनर्स जिनकी मैंने बात की है, जो सालों साल से मेहनत कर रहे होते हैं और तब जाके वो अपनी इस बॉडी की लेवल को पहुंचते हैं जिसमें वो मिस्टर पाकिस्तान या मिस्टर यूनिवर्स बनते हैं। सही है। तो
وہ لوگ شروع کرتے ہیں کلو سے، 2 کلو سے، 5 کلو سے، اور آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے کرتے کرتے استقامت سے چلتے چلتے وہ ویٹ بڑھاتے ہیں اور پھر 100 کلو 200 کلو تک پہنچ جاتے ہیں اٹھانے میں۔ پہلے دن ہی کوئی بھی 200 کلو نہیں اٹھا سکتا۔ سو یہ عرض کروں کہ یہاں سے آپ سمجھیں، اور آپ جس بھی ایریا میں ایکسیل کرنا چاہتے ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آئی ٹی کنسلٹنٹ بننا چاہتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں، آپ دین میں بہت آگے نکل جانا چاہتے ہیں، یو نیم اٹ، کسی بھی ایریا میں بڑھنے کے لیے آگے آپ کو استقامت چاہیے کہ ایک کام ڈیلی کیا جائے اور پھر بتدریج اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں، تب جا کے آپ کسی ایکسلنس کو پہنچتے ہیں، زمانے میں نمایاں ہوتے ہیں، ادروائز آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سو دیٹ از وائی میں نے سوچا کہ یہ لائف سکل بہت ہی زیادہ اہم ہے اور اس کے اوپر بات کی جائے۔ ہمارے لوگوں میں اس کی کمی ہے اور لوگ بہت کوئکلی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ پھر اس سلسلے میں آپ سے ایک اور اہمیت شیئر کروں کہ کیوں اہم ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت ہے بڑی زبردست، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 146 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچیں ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے، اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا، کانٹیکسٹ تھوڑا اور ہے آیت کا، لیکن چیز سمجھنے کی اس میں ضرور اویلیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز خود کہہ دی، جو ثابت قدم رہتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں ان چیزوں پہ جس کے اوپر وہ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پہ یعنی چلتے رہتے ہیں۔ سو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دس از ون آف دا ریزنس وائی دس سبجیکٹ از ویری امپورٹنٹ۔ میں نے آپ سے کہا، شیئر کیا کہ میں آپ کو اس کی اہمیت بتاتا ہوں، تو یہ اس کی اہمیت میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگے تو آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، استقامت سے چلتے رہنا ہے، دین میں بھی دنیا میں بھی، اینڈ یو ول سی کہ انشاءاللہ آپ کو ترقیاں ضرور ملیں گی۔ پھر آپ کو ایک اور فائدہ بتاؤں، استقامت سے چلتے رہنے میں آپ کو ایک بینیفٹ اور ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جو دنیا کے دو بہت بڑے پرابلمز ہیں، فیئر اور ڈپریشن، یعنی خوف اور غم، حزن جو ہے، اس سے آپ بچ جاتے ہیں، اور اس کا ثبوت ہے قرآن کی اس آیت میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سورہ احقاف ہے، آیت نمبر 13 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی استقامت کی ایک بینیفٹ ہے، جو کہ کلمہ توحید کے اوپر جو لوگ استقامت رکھتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتے ہیں اور پھر اس کو مانتے ہی رہتے ہیں اور اس پہ چلتے رہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں فرمایا جن کو نہ خوف ہوگا نہ یہ غم زدہ ہوں گے۔ تو یہ چیز بھی بیسیکلی استقامت سے آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا، دن میں آپ ایک دفعہ مومن ہیں، پھر آپ کفر کی طرف حالت میں چلے جاتے ہیں، پھر کبھی بہت اچھے مومن بن جاتے ہیں، پھر کافرانہ حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کے اتار چڑھاؤ میں بھی وہ چیز نہیں ملتی جو کہ استقامت سے ملتی ہے، کہ اگر آپ ثابت قدم ہیں اللہ کے کلمے پہ اور اللہ پہ یقین پہ، تو آپ کو یہ بینیفٹ ملتے ہیں۔ سو دس آل کمز ود استقامت۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ذہن میں رکھنی ہے۔ اچھا جی، اب کوئکلی ویلاگ کے اگلے حصے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ استقامت آپ اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، تو وہ آئیے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، دیکھیے کیسے ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں کہ میرا مشاہدہ ہے کہ کیوں لوگوں میں استقامت پیدا نہیں ہوتی، وہ روٹ کاز کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر اس چیز کو ایڈریس کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور آپ کے اندر ثابت قدمی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے جن لوگوں کی زندگی میں کوئی ویژن یا مشن، گولز، آبجیکٹیوز نہیں ہوتے، ان لوگوں کے ہاں استقامت کا ایشو ہوتا ہے۔ سو آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی یہ کوالٹی پیدا ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی اپنا ویژن کلیئر کریں، مشن سٹیٹمنٹ بنائیں اپنی زندگی کی۔ اس کے اوپر میں آلریڈی ایک ویلاگ کر چکا ہوں، اس کا میں لنک نیچے دے دیتا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں۔ سو مشن سیٹ کریں، آبجیکٹیوز بنائیں کہ میں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں بننا کیا چاہتا ہوں، میں کرنا کیا چاہتا ہوں، اور کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں۔ لیٹ سے آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں، آپ اسپریچول کسی ایکسلنس پہ، ہائٹ پہ پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاس کسی کاغذ میں، کمپیوٹر پہ یا ہارڈ کاپی پہ لکھ لیں، دس از واٹ یو وانٹ ٹو بی ان یور لائف، صحیح ہے؟ اور پھر اس کو لکھ کے
اپنی مشن سٹیٹمنٹ بنا کے پھر اس کے اوپر گولز اور آبجیکٹیوز بنائیں کہ ہر سال میں کیا کچھ کتنا اچیو کروں کہ میں اپنی اس الٹیمیٹ منزل کی طرف جو ہے وہ مختلف منازل طے کیسے کرتا چلا جاؤں. سو یہ کر کے جب آپ کریں گے اس طرح بنا کے گولز اور آبجیکٹیوز اور پھر اس منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر استقامت کی ایک کوالٹی اپنے آپ پیدا ہوگی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے الٹیمیٹ گول کیا ہے, میں کہاں جانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے بیچ میں کیا کیا سٹیجز ہیں جو میں نے اچیو کرنی ہے. پھر آپ اس کی طرف جب چلتے چلے جائیں گے اور ویکلی یا بائی ویکلی مانیٹر کرتے رہیں گے کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی استقامت آپ کے اندر آ جائے گی. وہ لوگ جو مشن لیس زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر استقامت کبھی پیدا نہیں ہوتی. سو دس از نمبر 1 امپورٹنٹ تھنگ جو کہ آپ کو کرنی ہے. اب یہاں پہ آپ کو ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ کئیوں کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ میں مشن کیا سیٹ کروں. سو یہاں پر بھی ایک چیز, ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے سیلف ڈسکوری, ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپنی پہچان جو ہے وہ پیدا کرنی ہوتی ہے کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, میرے اندر اللہ نے کیا گاڈ گفٹڈ چیز پیدا کی ہے. سو اس میں بیسیکلی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا کام ہے جس کے کرنے میں آپ بہت خوش ہوتے ہیں. آپ جب اس کام میں پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا کتنا وقت گزر گیا, کتنی انرجی لگ گئی, کب کیا کھانے کا وقت آیا نہیں آیا, نیند کا وقت آ کے چلا گیا, آپ کو پتہ نہیں چلا. سو دیٹ از سم تھنگ وچ یو آر ریئلی بلڈ فار, آپ کو اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے. سو سیلف ڈسکوری مشکل نہیں ہے, آسان ہے. صرف ایک دفعہ اس میں آپ کو آبزرویشن آن کر کے چلنا پڑتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے دل سے, میرے من سے, اندر سے کیا اٹھتا ہے کہ میں کیا کام کروں. وہ آپ اس کام کے لیے بنے ہوتے ہیں. سو اسی کام میں اپنا مشن جو ہے وہ بنائیں اور آگے چلتے رہیں انشاءاللہ. اب اس کے بعد جب آپ یہ کر چکے ہیں تو پھر اگلی اہم چیز یہ ہے کہ کوشش تو کرتے ہی رہنا ہے, لیکن ایک بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ پھر اس پہ اللہ سے مدد نہیں مانگتے, دعا نہیں مانگتے, بس کوشش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی کچھ حد تک کامیابی ملتی ہے لیکن ایکسلنس جو ہے وہ نہیں آتی. سو یاد رکھنا ہے کہ اس مشن کے اوپر, اپنے گولز کے اوپر کام کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے. اور اس ریفرنس سے بھی یعنی اس سلسلے میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بتا رکھا ہے. سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 250 ہے, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کیا فرمایا. اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا, اے ہمارے پروردگار, صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈھیل دے, ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے. تو اب اس کا بھی دیکھیں, آیت کا کانٹیکسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی حالت میں ہیں کہ جب آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اس چیز کی کمی ہے تو آپ اللہ سے ثابت قدمی اور استقامت جو ہے اس کی دعا مانگیں. یہی سکھایا گیا ہے اس آیت میں کہ اللہ سے مدد مانگو, کیونکہ ایک وہ جو کلمہ ہے نا, لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ کوئی طاقت نہیں مل سکتی سوائے اللہ کی طرف سے اگر وہاں سے آئے, اور کسی چیز سے بچا نہیں جا سکتا سوائے اللہ کی طاقت سے کہ اللہ اس چیز سے آپ کو بچا دے. سو یہاں سے ایک میسج ملتا ہے کہ آپ نے دعا مانگتے رہنا ہے اللہ سے, اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو کس قدر ترقی ملتی ہے. اچھا جی, اب اینڈ پہ میں یہ عرض کروں کہ جب آپ اس طریقے سے چل پڑیں گے کہ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں گے اور کوشش بھی کرتے رہیں گے, تو ساتھ ساتھ پیرلل میں آپ نے ہر ہفتے بعد 2 ہفتے بعد اپنے جہاں آپ نے لکھا ہوا ہے میرے کیا مشن ہیں, گولز ہیں, اس کو دیکھتے رہنا ہے اور پھر مانیٹر کرتے رہنا ہے کہ میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں, کیا اہداف, وہ گولز جو میں نے اس سال کے یا اس مہینے کے یا اس کوارٹر کے طے کیے تھے, کیا میں ان تک پہنچ گیا ہوں. اف یس تو بڑی خوشی کی بات ہے, آپ صحیح جا رہے ہیں, بس چلتے رہیے, یہی استقامت ہے. اور اگر آنسر نو میں ہے کہ نہیں میں اپنے گولز اچیو نہیں کر پا رہا, تو اٹ مینس کہ آپ کے ہاں فوکس کی کمی ہے. آپ نے پلان تو بنا لیا ہے لیکن فوکس سے اس کے اوپر چل نہیں پا رہے, تو اس کے لیے آپ بار بار یہ گولز, یہ مشن سٹیٹمنٹ دیکھتے رہیں, اس پہ کوشش کرتے رہیں, زور لگاتے رہیں, جان مارتے رہیں, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ان گولز کو اچیو کر جائیں گے, ان اہداف کو, اور کرتے کرتے یہ چھوٹی چھوٹی منازل جو ہیں یہ آپ کو آپ کی الٹیمیٹ منزل جو ہے, جو آپ نے طے کر رکھی ہے زندگی میں میں نے کیا بننا ہے, وہاں تک انشاءاللہ لے جائے گا. سو یہ میں نے چاہا کہ اپنی یوتھ کو بالخصوص یہ بتا دوں کہ دیر از نو شارٹ کٹ, اور دیر از اونلی ون وے ٹو ریچ ٹو ایکسلنس, اور وہ ہے استقامت, ثابت قدمی, کنسسٹنسی. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق دے دیں اور ابو ایوری تھنگ عمل کی توفیق دے دیں. عمل سے ہی انسان کا جہان بنتا ہے اور قومیں کامیاب ہوتی ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.